पुराने अहदनामा में से यसाया नबी की किताब उसका 21वां बाब, बाबल के जवाल की रोया। दश्त दरिया की बाबत बारे नबूवत, जिस तरह जनूबी गर्दबाद जोर से चला आता है उसी तरह वो दश्त से और मुहीब सरजमीन से नज़दीक आ रहा है। एक हवलनाक रोया मुझे नजर आई, दगाबाज दगाबाजी करता है और गारतगर गारत करता है। ए इलाम चढ़ाई कर, आए मादिए मुहासरा कर, मैं वो सब कराहना और जो उसके सबब से हुआ मौकूफ करता हूँ। सो मेरी कमर में सख्त दर्द है और मैं गोया दर्द ज़हन में तड़पता हूँ। मैं ऐसा हिरासा हूँ कि सुन नहीं सकता, मैं ऐसा परेशान हूँ कि देख नहीं सकता। मेरा दिल धड़कता है और होल यकयक मुझ पर गालिब आ गया। शफ के शाम जिसका मैं आरज़ूमंद था मेरे लिए खौफनाक हो गई। दस्तरखान बिछाया गया, निगहबान खड़ा किया गया। वो खाते हैं और पीते हैं। उठो ऐ सरदारों, सिपर पर तेल मलो, क्योंकि खुदावन ने मुझे यूं फरमाया कि जा निगहबान बिठा। वो जो कुछ देखे सो बताए। उसने सवार देखे जो दो दो आते थे और गधों और ऊंटों पर सवार, और उसने बड़े गौर से सुना। तब उसने शेर की सी आवाज़ से पुकारा, आए खुदावन, मैं अपनी दीदगाह पर तमाम दिन खड़ा रहा और मैंने हर रात पहरे की जगह पर काटी। और देख सिपाहियों के गोल और उनके सवार दो दो करके आते हैं। फिर उसने यूं कहा कि बाबल गिर पड़ा और उसके माबूदों की सब तराशी हुई मूर्तें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। आए मेरे गाहे हुए और मेरे करेहान के गल्ला, जो कुछ मैंने रब्बुल अफ़वाज इसराइल के खुदा से सुना तुमसे कह दिया। अदूम के नाम पैगाम, धूमा की बाबत बारे नबूवत, किसी ने मुझको शहीर से पुकारा कि ऐ निगहबान रात की क्या खबर है, ऐ निगहबान रात की क्या खबर है। निगहबान ने कहा, सुबह होती है और रात भी, अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, तुम फिर आना। अरब के नाम पैगाम, अरब के बाबत बारे नबूवत, ऐ ददानियों के काफिलों, तुम अरब के जंगल में रात काटोगे। वो प्यासे के पास पानी लाए। तीमा की सरजमीन के बाशिंदे रोटी लेकर भागने वाले से मिलने को निकले, क्योंकि वो तलवारों के सामने से नंगी तलवार से और खींची हुई कमान से और जंग की शिद्दत से भागे हैं। क्योंकि खुदावन ने मुझसे यूं फरमाया कि मजदूर के बरसों के मुताबिक एक बरस के अंदर अंदर केदार की सारी हशमत जाती रहेगी और तीरंदाजों की तादाद का बकिया यानी बनी केदार के बहादुर थोड़े से होंगे, क्योंकि खुदावंद इसराइल के खुदा ने यूं फरमाया है। आमीन और आमीन। पुराने अहदनामा में से ईसाया नबी की किताब उसका 22वां बाब, यरूशलेम के नाम पैगाम, रोया की वादी की बाबत बारे नबूवत। अब तुमको क्या हुआ कि तुम सब के सब कोठों पर चढ़ गए। ऐ पुरशोर और गोगाई शहर, ऐ शादमान बस्ती, तेरे मकतूल ना तलवार से कत्ल हुए और ना लड़ाई में मारे गए। तेरे सब सरदार इकट्ठे भाग निकले, उनको तीरंदाजों ने असीर कर लिया। जितने तुझ में पाए गए सब के सब, बल्कि वो भी जो दूर से भाग गए थे, असीर किए गए हैं। इसीलिए मैंने कहा, मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मैं जार जार रोऊंगा। मेरी तसल्ली की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी दुख्तर कौम बर्बाद हो गई। क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज की तरफ से रोया की वादी में ये दुख और पामाली, वो बेकरारी और दीवारों को गिराने और पहाड़ों तक फरियाद पहुंचाने का दिन है। क्योंकि इलाम ने जंगी रथों और सवारों के साथ तरकश उठा लिया और कैर ने सिपर का गिलाफ उतार दिया। और यूं हुआ कि तेरी बेहतरीन वादियाँ जंगी रथों से मामूर हो गईं और सवारों ने फाटक पर सफराई की और यहूदा का निकाब उतारा गया। और तू अब दश्त महल के सिलाह खाना पर निगाह करता है। और तुमने दाऊद के शहर के रखने देखे कि बेशुमार हैं, और तुमने नीचे के हौज में पानी जमा किया। और तुमने यरूशलेम के घरों को गिना और उनको गिराया ताकि शहर पनाह को मजबूत करो। और तुमने पुराने हौज के पानी के लिए दोनों दीवारों के दरमियान एक और हौज बनाया, लेकिन तुमने उसके पानी पर निगाह न की और उसकी तरफ जिसने कदीम से उसकी तदबीर की मुतवज्जा न हुए। और उस वक़्त खुदावंद रब्बुल अफ़वाज ने
اور رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا تھا، لیکن دیکھو خوشی اور شادمانی، گائے بیل کو ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا اور گوشت خاری اور مے نوشی کے آؤ کھائیں پئیں کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ اور رب الافواج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بد کرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ شبنا کو انتباہ۔ خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے جا اور کہہ تو یہاں کیا کرتا ہے اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے، بلندی پر اپنی گور تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے۔ دیکھ ہے زبردست خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا، وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا، وہاں تو مرے گا اور تیری حشمت کے رتھ وہیں رہیں گے۔ آئے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا، ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا۔ اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلت اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، بس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا، اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل اولاد اور سب چھوٹے بڑے برتن پیالوں سے لے کر کراموں تک سب کو اسی سے منسوب کریں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے اس وقت وہ کونٹھی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 23واں باب، سور فینیکیے کے نام پیغام۔ سور کی بابت بار نبوت، اے ترسیس کے جہازوں واویلا کرو کیونکہ وہ اجڑ گیا، وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں۔ قطیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے، اے ساحل کے باشندوں جن کو سیدانی سوداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے، خاموش رہو۔ سمندر کے پار سے سیہور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی، سو وہ قوموں کی تجارت گاہ بنا۔ اے سیدا تو شرما کیونکہ سمندر نے کہا ہے، سمندر کی گھڑی نے کہا مجھے درد ذہ نہیں لگا اور میں نے بچے نہیں جنے، میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کنواریوں کو کی پرورش نہیں کرتی ہوں۔ جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے۔ اے ساحل کے باشندوں تم زار زار روتے ہوئے ترسیس کو چلے جاؤ، کیا یہ تمہاری شادمان بستی ہے جس کی ہستی قدیم سے ہے؟ اسی کے پاؤں اسے دور دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں رہے۔ کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بخش ہے، جس کے سوداگر عمراء اور جس کے بیوپاری دنیا بھر کے عزت دار ہیں؟ رب الافواج نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری حشمت کے گھمنڈ کو نیست کرے اور دنیا بھر کے عزت داروں کو ذلیل کرے۔ اے دختر ترسیس دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا، اب کوئی بند باقی نہیں رہا۔ اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے مملکتوں کو ہلا دیا۔ خداوند نے کنعان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے قلعے مسمار کیے جائیں، اور اس نے کہا اے مظلوم کنواری دختر سیدا تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی، اٹھ قطیم میں چلی جا، تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا۔ کسدیوں کے ملک کو دیکھ یہ قوم موجود نہ تھی، اسور نے اسے بیابان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا، انہوں نے اپنا برج بنائے، انہوں نے اس کے محل غارت کیے اور اسے ویران کیا۔ اے ترسیس کے جہازوں واویلا کرو کیونکہ تمہارا قلعہ اجاڑا گیا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ سور کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق 70 برس تک فراموش ہو جائے گا، اور 70 برس کے بعد سور کی حالت فاحشہ کے گیت کے مطابق ہوگی۔ اے فاحشہ تو جو فراموش ہو گئی ہے بربت اٹھا لے
اور شہر میں پھرا کر راگ کو چھیڑ اور بہت سی غزلیں گا کہ لوگ تجھے یاد کریں۔ اور 70 برس کے بعد یوں ہوگا کہ خداوند سور کی خبر لے گا اور وہ اجرت پر جائے گی اور روئے زمین پر کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی، لیکن اس کی تجارت اور اس کی اجرت خداوند کے لیے مقدس ہوگی، اور اس کا مال نہ ذخیرہ کیا جائے گا نہ جمع رہے گا، بلکہ اس کی تجارت کا حاصل اس کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں، کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پوشاک پہنے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 24واں باب۔ خداوند زمین کو سزا دے گا۔ دیکھو، خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے، اور یوں ہوگا کہ جیسا ریت کا حال ویسا ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا، جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا۔ زمین بالکل خالی کی جائے گی اور بہ شدت غارت ہوگی، کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے۔ زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہان بیتاب اور پژمردہ ہوتا ہے۔ زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں۔ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی، کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا۔ اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے، اور اسی لیے زمین کے لوگ بھسم ہوئے اور تھوڑے سے آدمی بچ گئے۔ نئی میں غمزدہ اور طاق پژمردہ ہے، اور سب جو دلشاد تھے آہ بھرتے ہیں۔ ڈھولکوں کی خوشی بند ہو گئی، خوشی منانے والوں کا غل و شور تمام ہوا۔ بربت کی شادمانی جاتی رہی، اور وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے۔ پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی۔ سنسان شہر ویران ہو گیا، ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ میں کے لیے بازاروں میں واویلا ہو رہا ہے، ساری خوشی پر تاریکی چھا گئی، ملک کی عشرت جاتی رہی۔ شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے، اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیے گئے، کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے، جیسے انگور توڑنے کے بعد خوشہ چینی۔ وہ اپنی آواز بلند کریں گے، وہ گیت گائیں گے، خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے۔ پس تم مشرق میں خداوند کی اور سمندر کے جزیروں میں خداوند کے نام کی جو اسرائیل کا خدا ہے تمجید کرو۔ انتہائی زمین سے نغموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے، جلال اور عظمت صادق کے لیے۔ پر میں نے کہا، میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا، مجھ پر افسوس، دغا بازوں نے دغا کی، ہاں دغا بازوں نے بڑی دغا کی۔ اے زمین کے باشندے، خوف اور گھڑا اور دام تجھ پر مسلط ہیں، اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گھڑے میں گریں گے، اور جو گھڑے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا، کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ زمین بالکل اجڑ گئی، زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلائی گئی۔ وہ متوالے کی مانند ڈگمگائے گی اور جھونپڑی کی مانند آگے پیچھے سرکائی جائے گی، کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا۔ وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا، اور وہ ان قیدیوں کی مانند جو گڑھے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے، اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے، اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی۔ اور جب رب الافواج کو کوہ صہیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا، تو چاند مضطرب اور سورج شرمندہ ہوگا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 25واں باب۔ حمد و ستائش کا گیت۔ آئے خداوند، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں، کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا،
ہاں فصیلدار شہر کو کھنڈر بنا دیا اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کہ شہر نہ رہا، وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے اور ہیبتناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا، کیونکہ تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو، تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا، اور جس طرح ابر کے سایہ سے گرمی نیست ہوتی ہے، اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا۔ خدا ایک ضیافت تیار کرتا ہے، اور ابوالافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلجھٹ پر سے نتھری ہوئی میں سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں اور میں سے جو تلجھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو۔ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا، یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ خدا مواب کو سزا دے گا، کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا، اور مواب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسا مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے، اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا، اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 26واں باب۔ خدا اپنے لوگوں کو فتح بخشے گا۔ اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیلوں اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا۔ تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہودا ابدی چٹان ہے، کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا، بلند شہر کو زیر کیا، اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا۔ وہ پاؤں تلے روندا جائے گا، ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے۔ صادق کی راستی ہے تو جو حق ہے، صادق کی راہ بری کرتا ہے۔ ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر رہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے گی، پر وہ صداقت نہ سیکھے گا۔ راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ اے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے پر وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرمسار ہوں گے، بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی۔ اے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے۔ اے خداوند تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے، تو ہی ذوالجلال ہے، تو ہی نے ملک کی حدود کو بڑھایا ہے۔ اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعدیب کی تو انہوں نے گریوزاری کی۔ اے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد زہ لگا، پر پیدا کیا ہوا ہوا۔ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا، اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو، جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے۔
اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ غضب اور بحالی۔ آئے میرے لوگو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 27واں باب۔ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا، میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا، میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ مجھ میں قہر نہیں تو بھی کاش کے جنگ گاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا۔ پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے؟ یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی، اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا۔ اس لیے اس سے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت وہ مذبح کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یہ سیرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں، کیونکہ فصیلدار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے۔ وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا۔ جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائی فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھاڑ ڈالے گا اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 28واں باب۔ شمالی سلطنت کو انتباہ۔ افسوس اسرائیل کے متوالوں کے گھمنڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوکت کے مرجائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو میں کے مغلوب ہیں۔ دیکھو خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے، جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا۔ افرائیم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا، اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے، پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے پیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے۔ اس وقت رب الافواج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح، اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا۔ یسایہ اور یہودا کے شرابی نبی، لیکن یہ بھی میخاری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں۔ کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور میں غرق ہیں، وہ نشہ میں جھومتے ہیں اور رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واعظ کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا،
جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ بس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسے اور گرفتار ہوں۔ سیون کے لیے کونے کے سرے کا پتھر۔ بس اے ٹھٹھا کرنے والو جو یروشلم کے اس باشندے پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو، چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغگوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اس لیے خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا، اور میں عدالت کو سوت اور صداقت کو ساحول بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی چھپنے کے مکان میں پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پاتال کرے گا، اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا۔ ہر صبح اور شب و روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا، اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا، کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پرازیم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جبعون کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور اپنا کام ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے۔ سو اب تم ٹھٹھا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں، کیونکہ میں نے خداوند رب الافواج سے سنا ہے کہ اس نے کامل اور مصمم ارادہ کیا ہے کہ ساری سرزمین کو تباہ کرے۔ خدا کی حکمت، کان لگا کر میری باتیں سنو، شنوا ہو کہ میری بات پر دل لگاؤ۔ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز ہل چلایا کرتا ہے؟ کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھودتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے؟ جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹتا اور زیرہ کو ڈال نہیں دیتا اور گیہوں کو قطاروں میں نہیں بوتا اور جو کو اس کے معین مقام میں اور کھٹیا گیہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا؟ کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے کہ اجوائن کو داؤنے کے ہینگے سے نہیں داؤتے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گھماتے، بلکہ اجوائن کو لاٹھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے۔ روٹی کے غلہ پر دائیں چلاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا، اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا۔ وہ اسے سراسر نہیں کچلے گا۔ یہ بھی رب الافواج سے مقرر ہوا ہے، جس کی مصلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 29واں باب، یروشلم کا حشر۔ اریل پر افسوس، اریل اس شہر پر جہاں داؤد خیمہ زن ہوا۔ سال پر سال زیادہ کرو، عید پر عید منائی جائے، تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا، پر میرے لیے وہ اریل ہی ٹھہرے گا۔ میں تیرے خلاف گردا گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دمدمہ باندھوں گا، اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی۔ تیری صدا بھوت کی سی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی، اور تیری بولی خاک پر سے چڑکنے کی آواز معلوم ہوگی۔ لیکن تیرے دشمنوں کا غول باریک گرد کی مانند ہوگا، اور ان ظالموں کی گروہ اوڑھنے والے بھوسے کی مانند ہوگی، اور یہ ناگہان ایک دم میں واقع ہوگا۔ رب الافواج خود گرجنے اور زلزلہ کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور طوفان اور آگ کے مہلک شعلہ کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا، اور ان سب قوموں کا انبوہ جو اریل سے لڑے گا، یعنی وہ سب جو اس سے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے، خواب یا رات کی رویا کی مانند ہو جائیں گے۔ جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھے کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو، یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بےتاب ہو اور اس کی جان آسودہ نہ ہو، ویسا ہی ان سب قوموں کے انبوہ کا حال ہوگا،
जो कि सुहून से जंग करती हैं। इंतबाहात जिन पर तवज्जो ना दी गई। ठहर जाओ और ताज्जुब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशा में नहीं, क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों यानी नबियों की नाबीना कर दिया है और तुम्हारे सरों यानी गैबीनों पर हिजाब डाल दिया और सारी रोया तुम्हारे नज़दीक सरमहर है। सरमहर किताब के मजमून की मानद होगी जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सरमहर है। और फिर वो किताब किसी नाखानदा को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। बस खुदावंद फरमाता है क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फ़कत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूँगा जो हैरत अंगेज़ और ताज्जुब अंगेज़ होगा, और इनके आकिलों की अक्ल ज़ाइल हो जाएगी और इनके दानाओं की दानाई जाती रहेगी। आइंदा के लिए उम्मीद, उन पर अफसोस जो अपनी मशवरत खुदावंद से छिपाते हैं, जिनका कारोबार अंधेरे में होता है और कहते हैं कौन हमको देखता है, कौन हमको पहचानता है। आह, तुम कैसे टेढ़े हो। क्या कुमार मिट्टी के बराबर गिना जाएगा? क्या मसनू अपने साने से कहेगा कि मैं तेरी सनत नहीं? क्या मखलूक अपने खालिक से कहेगा कि तू कुछ नहीं जानता? क्या थोड़ा ही अरसा बाकी नहीं कि लुबनान शादाब मैदान हो जाए और शादाब मैदान जंगल गिना जाए? और उस वक्त बहरे किताब की बातें सुनेंगे और अंधों की आंखें तारीकी और अंधेरे से देखेंगी। तब मस्कीन खुदावंद में ज़्यादा खुश होंगे और गरीब और मोहताज इसराइल के कदूस में शादमान होंगे, क्योंकि जालिम फना हो जाएगा और ठट्ठा करने वाला नाबूद होगा, और सब जो बदकिरदारी के लिए बेदार रहते हैं काट डाले जाएंगे। यानी जो आदमी को उसके मुकदमा में मुजरिम ठहराते और उसके लिए जिसने अदालत से फाटक पर मुकदमा फैसल किया फंदा लगाते और राजबाज को बेसबब बरगश्ता करते हैं। इसलिए खुदावंद जो इब्राहिम का निजात देने वाला है, याकूब के ख़ानदान के हक में यूँ फरमाता है कि याकूब अब शर्मिंदा ना होगा और वो हरगिज़ ज़र्दरू ना होगा, बल्कि उसके फर्जंद अपने दरमियान मेरी दस्तकारी देखकर मेरे नाम की तकदीस करेंगे। हाँ, वो याकूब के कदूस की तकदीस करेंगे और इसराइल के खुदा से डरेंगे, और वो भी जो रूह में गुमराह हैं फहम हासिल करेंगे और बड़बड़ाने वाले तालीम पजीर होंगे। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामा में से यसाया नबी की किताब, उसका 30वां बाब, मिस्र के साथ बेफायदा मुआहदा। खुदावंद फरमाता है, उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीरें करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और अहद व पैमा करते हैं जो मेरी रूह की हिदायत के नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करें। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फ़िरौन के पास पनाह लें और मिस्र के साया में अमन से रहें। लेकिन फ़िरौन की हिमायत तुम्हारे लिए खजालत होगी और मिस्र के साया में पनाह लेना तुम्हारे वास्ते रुसवाई होगा, क्योंकि उसके सरदार ज़ुआन में हैं और उसके एलची हनीस में जा पहुंचे। वो उस कौम से जो उनको कुछ फ़ायदा न पहुंचा सके और मदद और यारी नहीं बल्कि खजालत और मलामत का बाइस हो शर्मिंदा होंगे। जनूब के जानवरों की बाबत बारे नबूवत, दुख और मुसीबत की सरजमीन में जहां से नरो मादा शेर बबर और इफ़ई और उड़ने वाले आतशी सांप आते हैं, वो अपनी दौलत गधों की पीठ पर और अपने खजाने ऊँटों के कुहान पर लाद कर उस कौम के पास ले जाते हैं जिससे उनको कुछ फ़ायदा ना पहुँचेगा, क्योंकि मसरियों की कुमक बातिल और बेफायदा होगी। इसी सबब से मैंने उसे रहब किया जो सुस्त बैठी है। नाफरमान उम्मत, अब जाकर उनके सामने इसे तख्ती पर लिख और किताब में कलम बंद कर, ताकि आइंदा अब्दुलाबाद कायम रहे, क्योंकि ये बागी लोग और झूठे फर्जंद हैं जो खुदावंद की शरीयत को सुनने से इनकार करते हैं, जो गैबीनों से कहते हैं गैबीनी ना करो, और नबियों से कि हम सच्ची नबूवतें जाहिर ना करो, हमको खुशगवार बातें सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो। राह से बाहर जाओ, रास्ता से बरगश्ता हो, और इसराइल के कदूस को हमारे दरमियान से मौकूफ करो। बस इसराइल का कदूस यूँ फरमाता है, चूँकि तुम इस कलाम को हकीर जानते और जुल्म की कजरवी पर भरोसा रखते और उसी पर कायम हो, इसलिए ये बदकिरदारी तुम्हारे लिए ऐसी होगी जैसी फटी हुई दीवार जो गिरा चाहती है। ऊंची उभरी हुई दीवार
جس کا گرنا ناگہان ایک دم میں ہو۔ وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوض سے پانی لیا جائے۔ کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ تم نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے، اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے۔ ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسے بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے۔ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے، مبارک ہیں وہ جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ خداوند اپنی امت کو برکت دے گا، کیونکہ اے صہیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی، تو پھر نہ روئے گی۔ وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا۔ اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے، تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا، بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی۔ اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ اس وقت تو اپنی کھودی ہوئی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈالے ہوئے بتوں پر چڑھے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا، تو اسے حیض کے لتا کی مانند پھینک دے گا، تو اسے کہے گا نکل دور ہو۔ تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تو زمین میں بوئے بارش بھیجے گا، اور زمین کی افزائش کی روٹی کا غلہ عمدہ اور کثرت سے ہوگا۔ اس وقت تیرے جانور وسیع چراگاہوں میں چریں گے، اور بیل اور جوان گدھے جس سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ چارہ کھائیں گے، جو بیلچہ اور چھاج سے پھٹکا گیا ہو۔ اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمے اور پانی کی ندیاں ہوں گی۔ اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو دور کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا، تو چاندی کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر ہوگی۔ خداوند اسور کو سزا دے گا۔ دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے، اس کا غضب بھڑکا اور دھوئے کا بادل اٹھا، اس کے لب قہر آلودہ اور اس کی زبان بسم کرنے والی آگ کی مانند ہے۔ اس کا دم ندی کے سیلاب کی مانند ہے جو گردن تک پہنچ جائے۔ وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ تب تم گیت گاؤ گے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو، اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسری کے لیے ہوئے خراماں ہو کر خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے۔ کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے قہر کی شدت اور آتش سوزان کے شعلے اور سیلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا۔ ہاں، خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا، وہ اسے لٹ سے مارے گا، اور اس قضاء کے لٹ کی ہر ایک ضرب جو خداوند پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی۔ وہ اسے سخت لڑائی لڑے گا، کیونکہ طوفت مدت سے تیار کیا گیا۔ ہاں، وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا ہے، اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے، اور خداوند کی گندک کے سیلاب کی مانند اس کو سلگاتی ہے۔ آمین اور آمین۔